Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khadija Mubin and I will discuss the subject of experimental psychology. Basically, experimental psychology is the branch of psychology, and I will discuss techniques of research of experimental psychology. There are four contents of research techniques. These are observation and correlation, naturalistic observation, relational approach, complex correlational procedure. नाउ फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन एंड कोरिलेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक जो है हमारे पास वो है इस observational research is a research technique where you observe participants and phenomena in their most natural settings. This enables researchers to see their subject make choices and react to situation in their natural setting, as opposed to structured setting like research labs or focus groups. यहाँ पे हम फर्स्टली ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक है क्या, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक को हम यूज़ ही क्यों करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल से ही पता चल रहा है कि हमने जो भी रिसर्च करनी है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने जिस चीज़ पे रिसर्च करनी है वो उसको नोटिस करके, उसको मतलब कि ऑब्ज़र्व करके देन हम अपनी रिसर्च को पूरा कर सकेंगे। ऑब्ज़र्वेशन का जो मतलब है वो होता है किसी भी चीज़ को नोटिस करना। अब जब तक हम किसी चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो हम किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। हम किसी भी चीज़ का रिसर्च का कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो रिसर्चर होता है उसका जो पार्टिसिपेंट है उसके फिनोमिना और उसके ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना ऑब्जर्वेशनल है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि एक रिसर्चर अपने इन्वायरमेंट में ही जिस चीज़ पर उसने रिसर्च करनी होती है वो अपने इन्वायरमेंट में ही चूज़ करता है और देन उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है, अपनी ऑब्जर्वेशन रिसर्च टेक्निक को यूज़ करता है। अब इसका फ़ायदा उसको ये हो जाता है कि रिसर्चर इससे इतना उसमें मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और वो इस कदर इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो जिस चीज़ पे उसने ऑब्जर्वेशन करनी है उसको वो खुद चूज़ कर सकता है, उसका इंतखाब खुद कर सकता है और उसको डिफ़ाइन कर सकता है। उसकी जो भी रिज़ल्ट है वो आगे एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी पूरी एक रिसर्च बना सकता है। ऑब्जर्वेशन रिसर्च टेक्निक को समझने के लिए अगर एक एग्ज़ाम्पल दी जाए तो वो मैं यहाँ पे न्यूटन की दूंगी। जैसे कि न्यूटन एक बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था और उसने भी अपनी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसकी रिसर्च थी उसने भी उसको ऑब्ज़र्व किया एंड देन उसने रिज़ल्ट दिया और वो रिज़ल्ट उसका ये था कि हमारी जो ज़मीन है वो उसमें एक कशिश सकल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो दरख्त के नीचे बैठा था और जो सेब उसके सर पे गिरा उसने उसको नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया। उसने सोचा कि ये सेब नीचे की तरफ ही क्यों आया, ये साइड पे गिर सकता था, ऊपर को क्यों नहीं जाता। देन उसने रिसर्च स्टार्ट की और फिर उसने सब कुछ नोटिस करने के बाद ये उसने अपनी जो रिसर्च का था रिज़ल्ट दिया कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी अर्थ है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कशिश सकल है हमारी ज़मीन में, जिसकी वजह से ज़मीन की जो चीज़ होती है ऊपर से जब हम नीचे फेंकते हैं तो नीचे ही गिरती है क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है। इससे हमें पता चलता है कि ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च टेक्निक को हम किसी भी चीज़ को नोटिस किए बगैर, उसको ऑब्ज़र्व किए बगैर किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं दे सकते। एंड देन हम इसके आगे बेनिफिट्स पढ़ेंगे ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च टेक्निक के अब हमने बेनिफिट्स पढ़ने हैं। बेनिफिट्स में हमारे पास पहला आ जाता है एक्यूरेसी, बिकॉज द रिसर्चर इज़ देयर टू ऑब्जर्व द एंटायर सिचुएशन इन पर्सन। डाटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड इज़ मोर एक्यूरेट कंपेयर विद द अदर मेथड्स। फर्स्ट बेनिफिट्स उसका ये होता है कि जो रिसर्चर है पर्सनली तौर पर
اس انوائرمنٹ میں موجود رہتا ہے پوری سچویشن کو انٹائر کرنے کے لیے. اس لیے اس طریقے کے ذریعے سے جو ڈیٹا اپنا کلیکٹ کرتا ہے وہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے اور زیادہ کریکٹ ہوتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے ایزی ٹو آرگنائز. اٹ ہیپنس ان اے نیچرل انوائرمنٹ سو دیر از نیڈ ٹو آرگنائز اینی تھنگ. نو نیڈ ٹو آرگنائز اینی تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ میں، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی انوائرمنٹ سے ہی وہ اپنے ارد گرد سے ہی وہ اپنا ڈیٹا جو بھی اس نے اپنے ریسرچ کا ٹاپک کلیکٹ کرنا ہے وہ اسی انوائرمنٹ سے ہی کرتا ہے، اور پھر اس کو ایزی وے میں آرگنائز کرتا ہے اور اس کے اوپر کام کرتا ہے. اس کے لیے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آرگنائز کر سکے. تیسرا یہ کہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، انلمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے ریسرچر کے پاس، جس میں وہ ایزیلی اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس تھا کوریلیشنل ریسرچ. کوریلیشنل ریسرچ کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں. دی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ٹیکنیک آف کوریلیشنل انویسٹیگیشن انیبلس ریسرچر ٹو ایگزامن کنیکشن between various variables. A psychologist could observe, for instance, that as one variable rises, another tends to fall. Such studies are able to examine associations, but they cannot be utilized to infer causal connections. اب کوریلیشنل ریسرچ کیا ہے؟ کوریلیشنل کا مطلب ہے کوئی سے دو ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ کرنا. اب جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ریسرچرز جو ہیں کنیکشن فائنڈ کرتے ہیں کوئی سے بھی دو ویریبلس کا، یا وہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ جیسے کہ سائیکالوجسٹ نے آبزرو کیا اور انہوں نے ایگزامپل دی کہ کوئی سے دو ویریبلس ہیں، اگر ایک ویریبل کا ریٹ بڑھ رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، تو اس کے کورسپونڈنگ دوسرا ویریبل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی ویلیو ڈکریز ہوگی. اب یہاں پہ اگر ہم ایک ایگزامپل دینا چاہیں تو وہ آئس کریم کی دے سکتے ہیں. جیسے کہ گرمیوں میں آئس کریم کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ سردیوں میں اس کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سردی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آئس کریم بہت کم استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح سے کوریلیشن ریسرچ کا ہمارے پاس رزلٹ آ جاتا ہے. جیسے کہ ایک اور ایگزامپل ڈیفائن کر دیتی ہوں، موٹیویشن اور ریوارڈ. اب ایک انسان جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ موٹیویشن ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریوارڈ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو پرائز ملتے ہیں، پوزیشن ہولڈر بن جاتا ہے، ٹاپر بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم کسی کو موٹیویٹ نہیں کر رہے یا موٹیویشن اس کو نہیں ملی تو وہ ریوارڈ تک بھی نہیں پہنچے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے نیچرلسٹک آبزرویشن. نیچرلسٹک آبزرویشن میں کیا ہے؟ ریسرچ کین آبزرو انڈیویڈول ان دیئر نیچرل سیٹنگ by engaging in naturalistic observation. This experimental psychology approach can be especially helpful when the researchers suspect that the lab environment may have an unfavorable impact on participants' action. نیچرلسٹک آبزرویشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ فطری مشاہدے میں مشغول ہو کر افراد کو ان کی فطری ترتیبات میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ریسرچ نفسیاتی نقطۂ نظر سے خاص طور پر اس وقت مددگار ثابت ہو سکتا ہے جب ریسرچر کو شبہ ہو کہ لیب کے ماحول کا حصہ لینے والے عمل پر ناگوار اثر ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، نیوٹن سے لے کر ایڈورڈ جینر تک ان سب کی جو ریسرچز تھیں وہ ساری نیچرل آبزرویشن پر ڈپینڈ کرتی تھیں. ان سب کی اور بھی بہت سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے نیچرل آبزرویشن کی ٹیکنیک کو یوز کیا تھا اپنے ایکسپیریمنٹس میں.
جیسا کہ میں آپ کو نیوٹن کے حوالے سے پیچھے بتا چکی ہوں آبزرویشن ریسرچ ٹیکنیک میں کہ اس نے آبزرویشن کی تھی فورس آف گریوٹی پر، اسی طرح سے نیچرلسٹک آبزرویشن میں نیوٹن نے کیا کیا تھا، نیوٹن نے جتنے بھی رولز تھے وہ فورس آف گریوٹی کے حوالے سے دیے تھے اپنی ریسرچ میں. جیسے کہ اس نے بتایا تھا کہ سیب کا زمین پر گرنے سے کیا ہے، یہ زمین پر ہی کیوں گرتا ہے، کس وجہ سے گرا، اس نے آسمان کی طرف کیوں نہیں گیا. اس کا جب اس نے ریسرچ کی تو اس نے یہ چیز مطلب کہ جو رزلٹ آیا وہ یہ آیا کہ یہ ساری فورس آف گریوٹی ہے جو کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کا نیچرلسٹک آبزرویشن ٹیکنیک یوز کر کے اس نے اس ریسرچ کو پورا کیا اور ایک یہ نیا رول اور یہ نئی ریسرچ دنیا میں پیش کی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ریلیشنل اپروچ. Relational approach is the way of interacting or communicating with others that embodies core values such as respect, inclusiveness, honesty, compassion, cooperation and humanity. Relational approach جو ہے وہ کس کو پوائنٹ کرتی ہے؟ to relate the point. جو بھی اس اپروچ کا، اس ریسرچ کا پوائنٹ ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے. جیسا کہ ریلیشنل اپروچ میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ریلیشنل اپروچ ہے جو کہ کور ویلیوز اور رسپیکٹ، کمپیشن، آنیسٹی، ہیوملٹی، کوپریشن ان سب کو ریلیٹ کرتی ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اور مجسم کرتی ہے، مطلب کہ ریلیٹ ٹو دی پوائنٹ. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ چیزوں کے درمیان روابط پر توجہ مرکوز کرتا ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ تمام چیزیں تعلق میں موجود ہیں یا نہیں. اس سبجیکٹ میں جدید تعلیمی ماحول کے درمیان تعلق پر توجہ دی گئی ہے جیسا کہ ادب میں بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ریلیشنل اپروچ کا ایک ٹیبل دیا گیا ہے، یہ ڈائیگرام ہے. یہاں پہ ایک ڈیزائنز دیا گیا ہے جس ایگزامپل کے لیے ریلیشنل اپروچ ٹو دی ڈیزائن فار پیس سپورٹ کہ یہاں پہ کیا سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے. فرسٹ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں سروس ڈیولپمنٹ، اس میں کیا ہوتے ہیں، کس طرح کی سروس آپ کو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، پلاننگ پروگرام مل سکتے ہیں آپ کو، پریپیئرنگ پروٹوکولز اینڈ لاجسٹکس. سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے اس میں امپلیمنٹیشن، سینسنگ پارٹس پر نیڈ ہوتی ہے، کلیکٹنگ ریلیشنل ڈیٹا ہوتا ہے. ایولیوشن میں آ جاتا ہے انالائزنگ ریلیشنل ڈیٹا، triangulating data from various sources, reflection and co-design. ریفلیکشن اینڈ کو ڈیزائن میں آئیڈینٹیفیکیشن آ جاتی ہے، ایشوز اور پرابلمس آ جاتے ہیں اور برین اسٹارمنگ آئیڈیاز آ جاتے ہیں. یہ جسٹ ایک ایگزامپل کے لیے ریلیشنل اپروچ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ کے اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کیسے کون سی بات ٹو ریلیٹ دی پوائنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وٹ از اے ریلیشنل اپروچ ان ریسرچ. اب ریلیشنل اپروچ جو ہے وہ ریسرچ میں کیا ہے؟ ریلیشنل اپروچ focuses on connections between things, assuming that all things exist in relatedness. In this article, attention is given to the relationship between innovative learning environment as described in literature and elements of the fields of specific education. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ریلیشنل اپروچ میں اس کے ڈیزائن بتانے سے پہلے بتایا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ چیزوں کے درمیان آپس میں اس کے
کنیکشنز کو ان کے کنیکشنز پر توجہ دیتا ہے اور بہت سی چیزوں کو، بہت سے ریلیشنز کو آپس میں ڈیفائن کرتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈسکرائب ان لٹریچر، جیسا کہ ادب میں بتایا جاتا ہے احترام کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں. اینڈ ایلیمنٹس آف دی فیلڈ آف اسپیسیفک ایجوکیشن، کہ جیسے کہ ادب میں بیان کیا جاتا ہے، آپ کے تعلیمی ماحول میں بتایا جاتا ہے، آپ کے تعلیمی ماحول کے درمیان تعلق پر توجہ دی جاتی ہے. اسی طرح سے ریلیشنل اپروچ کا بھی یہی کام ہوتا ہے. اب نیکسٹ ریلیشنل اپروچ کے بینیفٹس ہیں. اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ دی مین بینیفٹس آف یوزنگ ریلیشنل ڈیٹا بیسز آر دیٹ دے کین بی ایزیلی queried, also for the use of stored procedure to manipulate data and provide a consistent database design. اب اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، مطلب کہ اس میں ایزیلی ہم کوسچنس کر سکتے ہیں اور یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو اسٹور رکھ سکتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں. ڈیٹا میں کوئی ہیرا پھیری کے لیے ذخیرہ شدہ طریقہ کار استعمال کی اجازت ہوتی ہے اور ڈیٹا بیس کا پرماننٹ ڈیزائن بھی موجود ہوتا ہے. اس لیے یہ اس حوالے سے بہت بینیفیشل ہوتا ہے ریسرچرز کے لیے کہ وہ ایزیلی اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس اس کا آتا ہے وٹ از دی پرپز آف ریلیشنل. اس کا پرپس یہ آ جاتا ہے ان دی انٹرپرائز ریلیشنل ڈیٹا بیس آر یوز ٹو آرگنائز ڈیٹا اینڈ آئیڈینٹیفائی ریلیشن شپس بٹوین کی ڈیٹا پوائنٹس. دے میک اٹ ایزی ٹو سارٹ اینڈ فاؤنڈ information which helps organization make business decision more efficiently and minimize costs. They work well with structured data. اچھا، انٹرپرائز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کو ڈیٹا آرگنائز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اہم ڈیٹا پوائنٹس کے درمیان تعلقات کو آرگنائز کروانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دے میک اٹ ایزی ٹو سارٹ اینڈ فائنڈ انفارمیشن. وہ معلومات کو سالو کرنے کے لیے اور ایزینس ڈھونڈنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. وچ ہیلپس آرگنائزیشنز میک بزنس ڈیسیژن مور ایفیشینٹلی اینڈ مینیمائز کاسٹ. دے ورک ول دی اسٹرکچر ڈیٹا. اب یہ ہے کہ جو وہ معلومات لیتے ہیں اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے اچھے سے اس کو آسان بنا دیتے ہیں، جس سے کافی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ اس طریقے کو اپنے بزنس میں یا جو آرگنائزیشن ہے اس کو یوز کرتی ہیں، ان کو اس سے بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے، بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں اسٹیبلش اس کو کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دے ورک ویل ود دی اسٹرکچر ڈیٹا، اور جو اسٹرکچر ڈیٹا اس کے ساتھ اچھے سے کام کرتے ہیں. جیسا کہ اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ متعلقہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی بھی کر دیتا ہے آپ کے کام کو، ایزی بھی کر دیتا ہے اور بہت سے کی پوائنٹس کے درمیان کی پوائنٹس کو استعمال ہونے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپلیکس کوریلیشن. کمپلیکس کوریلیشنل کیا ہے؟ ریسرچ کین بی یوز ٹو ایکسپلور پاسبل کیزول ریلیشن شپس امنگ ویریبلس یوزنگ ٹیکنیکس سچ ایز پارشل کوریلیشن اینڈ ملٹیپل ریگریشن. Most complex correlational research involves measuring several variables, often both categorical and quantitative, and then assessing the satisfied relationship among them. کمپلیکس کوریلیشنل ہمیں بتاتا ہے کہ ریسرچ یہ کس لیے یوز ہوتی ہے. یہ ریسرچ جو ہے کیجول ریلیشن شپ کو ویریبلس کی ٹیکنیک کے ساتھ استعمال کرتی ہے، یوز کرتی ہے. کس لیے؟ پارشل کوریلیشن اور ملٹیپل ریگریشن
کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا پارشل کوریلیشن اور ملٹیپل ریگریشن کو فائنڈ کرنے کے لیے اس ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے ہی ہمارے پاس پارشل کوریلیشن اور ملٹیپل ریگریشن کا رزلٹ آئے گا، جس کی وجہ سے ہم کمپلیکس کوریلیشنل میتھڈ کو یوز کرتے ہیں۔ کمپلیکس کوریلیشن کو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے موسٹ کمپلیکس کوریلیشن کے لیے، تاکہ اس کی جو ویریبلس ہیں ان کی میئرنگ ہو سکے۔ اکثر دونوں قسم کے جو ویریبلس ہیں ہمارے پاس، جو دونوں قسم کے ہمارے پاس کوانٹیٹیو ڈیٹا اور کیٹیگوریل ڈیٹا آ جاتے ہیں، ان دونوں کے تعلقات کا آپس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو کمپلیکس کوریلیشنل میتھڈ ہے اس کا مین پرپس یہی ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکس قسم کے ریگریشنز کو اور کوانٹیٹیو ڈیٹا کو فائنڈ آؤٹ کر سکے، اس کا رزلٹ ہمیں دے سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کمپلیکس کوریلیشنل کا پروسیجر آ جاتا ہے۔ اب اس میں جیسا کہ بتایا گیا ہمارے پاس دی کوریلیشنل میتھڈ انوالوز لوکنگ فار ریلیشن شپ بٹوین ویریبلز۔ For example, a researcher might be interested in knowing if users' privacy settings in a social networking applications are related to their personality, IQ level of education, employment status, age, gender, income, and so on. جیسا کہ کوریلیشن کا مطلب ہے کہ ویریبلس کے درمیان اس کا ریلیشن شپ فائنڈ کرنا، تو جیسے کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، ایگزامپل آپ کو دی جاتی ہے کہ ریسرچر جیسا کہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک ریسرچر ہے، کیا اس کو اتنا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوشل نیٹورکنگ اپلیکیشن ہے جیسا کہ ویورز، اس میں کوئی بھی اپنی پرائیویسی سیٹنگ کی ترتیبات کو، ان کی شخصیت جیسے کہ آئی کیو، تعلیم کی سطح ہو گئی، ملازمت کی حیثیت ہو گئی، عمر، جنس، آمدنی وغیرہ سے متعلق ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہماری یہ ایگزامپل انہوں نے دے دی ہے، اور اسی طرح سے یہ ان میں سے جو ویریبلس ہیں یہ ایک دوسرے میں ان کے ریلیشن شپ فائنڈ ہو سکتے ہیں۔